अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने जिसमें बहुत ज़्यादा पाकीज़ा बहुत बाबरकत तारीफ़। ये तारीफ़ उसी तरह मुबारक है जिस तरह हमारा रब पसंद करता है और वो राज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू माफ़िस समावाति व लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और आखिरत में भी उसी के लिए तारीफ़ है, इस हाल में कि वो बहुत हिकमत वाला बहुत खबर रखने वाला है। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बस अल्लाह ही के लिए सारी तारीफ है जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है और तमाम जहानों का रब है, और उसी के लिए ही आसमानों और ज़मीन में बड़ाई है और वो निहायत ज़बरदस्त बहुत हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 19वां पारा की नशिस्त में बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को बाबरकत बनाए, और हम यहाँ इस मजलिस की बरकत से अपने रब से फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमारे अहलबानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, और हमारे जान और माल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे इस दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें दीन दुनिया और आखिरत के हर तरह के गम से महफूज रख, और हर तरह की ज़िल्लतों से महफूज रख, और हम में कोई बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला अजिला अता फरमा, और कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर फरमा, और कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को आसान फरमा दे, और कोई हाजत रवा है तो उसकी हाजत पूरी फरमा दे। आमीन सुम आमीन। इस बाबरकत मजलिस की इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं 19वां पारा। 19वें पारे में सूरह फुरकान 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिरी 4 रुकू, सूरह शुआरा के 11 रुकू यानी मुकम्मिल सूरत, और सूरह नमल के 7 में से 4 रुकू शामिल हैं। फरमाए वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। सूरत फुरकान हमारी चल रही है। सूरह फुरकान के आखिरी 4 हम रुकू इसमें देखेंगे। 2 हम कल पढ़ चुके। हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, कुरान मजीद की तरफ इशारा है। हक और बातिल में
فرق کرنے واली, फुरकान का मतलब है ये, ठीक है, हक और बातिल में फर्क करने वाली. तो यहाँ जो ये सरदार हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग हमारे हुजूर यानी कयामत के दिन पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें. अल्लाह अकबर. घूमंड ले बैठे हैं ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में. जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा. अल्लाह अकबर. 19वां पारा, सूरतुल फुरकान, रुको नंबर 3. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकवा. इससे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अ, पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे. उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे यानी कि उम्मत में वो लोग जो नाफरमान हैं, जो अल्लाह और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत से मुंह फेर गए हैं या गाफिल हो गए हैं और उन्होंने शिर्क और बिद्दत भी अपना लिया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह के रसूल गवाही देंगे, ठीक है, उनके खिलाफ बोलेंगे. और आज क्या आ रहा है सूरतुल फुरकान के रुकू नंबर 3 में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकवा. सूरह फुरकान के तीसरे रुकू में मुखालिफीन हक के ये एतराज़ात नकल हुए कि अल्लाह फरिश्ते भेजकर हम पर बराह रास्त वही नाजिल क्यों नहीं कर देता. कौन है ये मुखालिफीन? मुशरिकीन मक्का. अभी मक्की दौर है, मक्की सूरत है, तो हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं और मुशरिकीन मक्का की जो ना अहलियां हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं कि वो किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते जाते हैं. कभी कहते हैं मौजज़ा दिखाइए, कभी कहते हैं किताब को बदल दीजिए, कभी कहते हैं अपने पास बैठे हुए हकीर फकीर साहबा को उठा दीजिए फिर हम आपकी बात सुनेंगे, कभी कहते हैं कि फरिश्ते ही भेज भेज कर हम पर बराह रास्त वही क्यों ना नाजिल की या खुद ही हमारे सामने क्यों नहीं आ गया अल्लाह. यानी कि उनकी अब गुस्ताखी की इंतहा देखें कि कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो फरिश्ते भेजकर हम पर बराह रास्त वही नाजिल क्यों नहीं कर देता, कहते हैं. ये एतराजात किए उन्होंने, बजाते खुद सामने आकर क्यों नहीं बताता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और मेरे नबी हैं. तो इसका जवाब कहाँ से आया? आसमानों से आया. क्या जवाब आया? जवाब दिया गया कि जिस रोज फरिश्ते इन काफिरों की जान निकालने या इन पर अजाब नाजिल करने आएंगे तो उस रोज इन काफिरों के लिए कोई अच्छी खबर ना होगी. ये लोग फरिश्ते फरिश्ते कर रहे हैं, ईमान ना लाने के इनके पास बहुत सारे बहाने हैं. बस ये लोग ऐसे ही तावीलें करते रहते हैं कि ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो हम वो कर लेते, और जो है लेकिन अगर करना होता तो ये पहले दिन ही मान लेते हक को. तो ये सारे इनके बहानेबाजियां हैं. तो अल्लाह ताला कह रहा है कि रोज़े क़यामत अल्लाह जवाब दिया कि जिस रोज़ फरिश्ते इन काफिरों की जान निकालने या इन पर अजाब नाजिल करने आएंगे तो उस रोज़ इन काफिरों के लिए कोई अच्छी खबर ना होगी. रोज़े क़यामत अल्लाह आगे बढ़कर काफिरों की नेकियों को ठोकर मारकर रेजा रेजा कर देगा. अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर. और एक मकाम पर आता है कि अल्लाह ताला फूंक मारकर ऐसे उड़ा देगा, मट्टी की खाक की तरह. मट्टी की खाक को कभी फूंक मारी हो कैसे उड़ जाती है ऐसे. तो यहाँ फरमाया कि रोजे कयामत आगे बढ़कर काफिरों की नेकियों को ठोकर मारकर रेजा रेजा कर देगा. कौन सी नेकियां उनकी? हाजियों की खिदमत करना, उनको सत्तू घोल घोल कर पिलाना, उनके लिए शोरबे में रोटी भिगोकर उनके खाने का बंदोबस्त करना, खाने काबा की सफाई सुथराई रखना. अल्लाह के घर की अल्लाह के घर के इजारादार थे ना वो, मिल्कियत समझते थे अल्लाह के घर को अपनी. अल्लाह को तो मानते थे, फरिश्तों का भी पता था उनको, जब भी तो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, अपनी तरफ से ही उन्होंने गुमान बना रखे थे. और जब हक बात बताने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल आया तो उसका इनकार कर दिया, उसकी बातों का इनकार कर दिया. काफिर नदामत से अपना हाथ चबाते हुए पुकारेगा काश. अब जब उसको नेकियां जो उसकी होंगी, ये सारी जो की हुई हैं उन्होंने, अल्लाह ताला ठोकर मार के रेजा रेजा कर देगा. तो काफिर उम्मत से
کافر ندامت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے پر پٹی پڑھائی۔ تو دوست جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ کا دوست آپ کو صحیح رہبری رہنمائی کر رہا ہے تو وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ اگر وہ آپ کو غلط غلط راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی، اپنے دوست کو ملامت کرے گا۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی، میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی کر لی۔ اللہ ہمیں، یعنی کہ شکوہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کوئی معمولی شکوہ نہیں ہے، کہ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں کتنا ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہاں اس میں بہت اہم پیغام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی ایسی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اس کی ناقدری کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ یہ جو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جو آج تک ہم کر چکے ہیں اس کی توبہ استغفار کریں، سچے دل سے اس کو تھام لیں اور اس رسوائی سے بچیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 4، اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ چوتھے رکن میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے، ٹھیک ہے، یہ اسے غور سے دیکھیں کہ اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے، کیونکہ نفس کی مانتے ہیں نا، دل میں کچھ آ رہا ہے بس ہماری تو، ہمارا تو یہ دل چاہ رہا ہے ہم تو یہ کریں گے، ہمارا تو وہ دل چاہ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ بھئی ابھی آپ ہمیں کوئی دین کی بات نہ سنائیں، جب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ تو پھر درس و تدریس ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ انبیاء کو بھی تو یہی باتیں سننے کو ملتی تھی، جب دیکھو یہ لوگ تو بس اپنا کتاب اٹھائی اور درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی نیک انسان کے پاس جس کے سینے میں قرآن ہی قرآن بھرا ہوا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے پاس قرآن کی آیتیں ہی ہوں گی، اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہی ہوں گی، لیکن لوگ اکتائیں گے کیونکہ ان کے دل میں نور نہیں ہے نا۔ جہاں نور نہیں ہو وہاں نور کیا کرے گا بتائیے؟ نور دینے والا بھی جو ہے اکتا جائے گا کہ یہاں تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ شاید کسی پر روشنی پڑ ہی جائے، کسی کو کوئی عقل، کسی کو کوئی سمجھ آ ہی جائے اس نور کی جو وہ بار بار بول رہا ہے۔ مذاق اڑائے جاتے نا، بھائی ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کے پاس تو وہی پھر دین کی باتیں ہوتی ہیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ شرمندہ نہیں کر رہے، یہ دنیا کی شرمندگی وہاں کی شرمندگی سے لاکھ درجے بہتر۔ آپ کو صحیح راستہ بتا رہا ہے، آپ کے دوست یا آپ کے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی، ہاں، بتانے کا طریقہ ایسا نہیں ہو کہ شرمندگی ہو سامنے والے کو، پیار محبت سے اس کو اپنے دل سے اپنا مان کر سمجھ کر پھر آپ اس سے بات کریں کہ اسے شرمندگی بھی نہ ہو۔ حکمت تو یہ ہے کہ سامنے والے کو بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اسے شرمندگی بھی نہ ہو، ایسی حکمت اپنائیے۔ چوتھے رکو میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ہوئے والے اور قوم لوط شامل ہیں۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جانور ہیں، جانور، دابا۔ دابا کہا گیا ایسے لوگوں کو کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جانور کی مانند ہیں۔
अल्लाह अकबर। कि दर हकीकत नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले इंसान नहीं, दर हकीकत हैवान है। वो जिंदगी नहीं गुजार रहे बल्कि जिंदगी उन्हें गुजार रही है। ये जुमला बहुत अहम है, समझने की जरूरत है। अल्लाह हमें हैवानी तकाजों से बुलंदतर पाकीज़ा मकसद जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकन नंबर 5, जिहाद बिल कुरान का हुक्म। पांचवें रुकू में अल्लाह की कई नेमतों का तस्करा है। साया, धूप, सूरज, दिन, रात, ठंडी नींद, ठंडी हवाएं, बारिश, पानी और पानी की गर्दिश का निज़ाम बिलाशुबा अल्लाह ही की अता करदा नेमतें हैं। ये सारी नेमतें इंसान ने कभी गौर किया कि अल्लाह ने कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं? नहीं, हम तो इनको अपनी मिल्कियत समझते हैं, है ना। अपनी मिल्कियत समझ कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, इनसे फायदा उठा रहे होते हैं। साया, धूप, सूरज, दिन, रात, नींद, ठंडी हवाएं, बारिश, पानी, पानी की गर्दिश का निजाम। हम्म अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सारी तेरी नेमतें हैं और सारी ही की सारी तेरी ही तारीफ है। तू ही इस निज़ाम को चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदकिस्मती से इंसानों की अक्सरियत बड़ी ही एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो कुफ्फार के खिलाफ कुरान हकीम के जरिए जिहाद करें। कुरान हकीम के जरिए जिहाद करें। देखिए कुरान करीम के जरिए जिहाद क्या है। जिहाद बिल कुरान ये है कि कुरान के जरिए लोगों पर हक को वाजे करके उन पर इत्माम हुज्जत करना। जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी बात की कि जिसके दिल में कुरान भरा हुआ होता है ना, कुरान का इल्म होता है, वो खामोश नहीं बैठ सकता। वो जिस मजलिस में जाएगा वो सोचेगा कि मैं कोई इसको भी अच्छी बात बता दूं, कोई कुरान की आयत बता दूं, शायद कुरान की तरफ आ जाए। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आपने तर्जुमे से कुरान पढ़ा है, क्या असर आया, क्या समझा, क्या उसकी हिकमतें मिली, क्या क्या आपने सीखा उससे। अगर किसी ने पढ़ा हो सामने वाले ने, नहीं पढ़ा तो उसको कहते हैं कि आप जरूर पढ़ें, बहुत प्यारी किताब है, एक मरतबा जरूर पढ़ लें तर्जुमे से। दिल तड़प रहा है ना, तरस रहा है ना कि इनको जो नेमत मुझे मिली है वो इनको भी मिल जाए, ये क्यों महरूम है। इसलिए तो जिहाद बिल कुरान ये है कि कुरान के जरिए लोगों पर हक को वाजे करके उन पर इत्माम हुज्जत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबवी जिंदगी के पूरे 23 बरस जिहाद में गुजारे। पूरे 23 बरस जिहाद में गुजारे। जो 13 साल थे मक्की दौर के, वो जिहाद बिल कुरान के साथ गुजारा। पूरे पूरा 23 साल ही जिहाद बिल कुरान के साथ गुजारा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इनमें से 15 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिहाद बिल कुरान किया। जैसे कि मैं भी बात कर रही थी, 15 बरस तक जिहाद बिल कुरान किया और दावत के जरिए मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता साथियों की एक जमात तैयार कर ली। मक्की जो दौर था, मक्की दौर में 13 साल मक्की दौर था और उसके बाद 2 साल जो मदनी दौर था, उसमें भी जब इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी जो 2 साल शामिल हुए तो 15 साल हो गए, बन गए। ठीक है, कि इनमें से 15 साल, 23 साल में से 15 साल, 15 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिहाद बिल कुरान किया और दावत के जरिए मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता साथियों की एक जमात तैयार कर ली। बकिया 8 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद बिल कुरान भी जारी रखा और इसके साथ साथ मुनज़्ज़म जमात के जरिए अस्करी जिहाद करके दीन हक को गालिब कर दिया। यानी कि जिहाद बिल कुरान जो था वो 23 बरस मुकम्मिल जारी रहा। जाहिर है उसके तो आप दावत दे रहे थे ना, और वही उतर रही थी 23 साल तक, मुसलसल वही उतरती रही। पूरा कुरान मजीद मुसलसल 23 साल में कंप्लीट हुआ। तो जैसे जैसे वही आती थी आप उसके साथ साथ जिहाद बिल कुरान करते रहे। और साथ साथ मदीना जो मदनी दौर शुरू हुआ तो उसके 8 साल आपने जिहाद अस्करी जिहाद भी किया दीन को गालिब करने के लिए। अल्लाह हमें भी कुरान की दावत के जरिए ऐसी मुनज़्ज़म जमात फराहम करने की तौफीक अता फरमाए जो गलबा दीन की जद्दोजहद के आइंदा मराहिल के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, आमीन। रुकन नंबर 6, अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है इबादुर रहमान का जिक्र आएगा। इबादुर रहमान, इबादुर रहमान कौन है? रहमान के बंदे। रहमान के बंदे कौन हैं? सूरत अल फुरकान का आखिरी रुकू, रहमान के बंदे कौन है? वह इबादुर रहमान, और इबा अल्लाह रहमान के बंदे। बहुत ही खूबसूरत रुकू है ये, ज़रूर इसको खोलें, ज़रूर पढ़ें इसको, और ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि ये नेमत है और ये नेमत जो है सबको नहीं मिलती।
قرآن مجید ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نعمت جو ہے جس کے ہاتھ میں وہ خوش نصیب ہے۔ وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ بہت پیاری آیات ہیں، انہیں ضرور یاد کیجئے، پڑھیے۔ اور اس میں ایک دعا بھی آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاس نہیں نہیں سوری، یہ والی دعا نہیں، میں غلط پڑھ گئی۔ ربنا ظلمنا والی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، لنکونن من الخاسرین۔ اس میں دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں عطا فرما ہمارے زوج سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، متقین کے لیے امام بنا دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے، اسے ضرور آپ لوگ، کیونکہ جو ہے یہ جب رحمان کے بندوں کا ذکر آتا ہے تو رحمان کے بندے معمولی بندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی جو صفات آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات چھٹے رکوع میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چال بتاتی ہے انسان کی، اللہ کے محبوب بندے کی چال بتاتی ہے لوگوں کو کہ واقعی میں کوئی اللہ والا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو، جیسے کہ اوپر ہم نے بات کی کہ قرآن کسی کے دل میں بھرا ہوا ہے تو اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کو بھی سنا دوں، اس کو بھی سنا دوں، اس کو بھی سنا دوں، لیکن وہ حکمتی پہلو اپنائے گا، فوراً سے نہیں سنانے بیٹھ جائے گا، ماحول بنانا پڑتا ہے، اگلے کو تیار کرنا پڑتا ہے، بات سننے کے لیے اس کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اطمینان سے بیٹھ گیا ہے سننے کے لیے، اس کو اس کا دل چاہ رہا ہے اور وہ کہے کہ آپ بتائیے، میں بیٹھی ہوں سننے کے لیے، آپ بتائیے، جی بتائیے، تو اس وقت جو ہے آپ اس کو وہ بتائیے کہ تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو۔ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ مال کیسے خرچ کرنا ہے؟ میانہ روی کے ساتھ، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں طویل قیام و سجود کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پڑھتے ہیں تہجد کے وقت، اور مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حق رکھیں گے تو وہ اللہ کی مخلوق پر ہی خرچ ہوگا نا۔ سب سے پیارا مال کا خرچ کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، سب سے پیارا خرچ کرنا، انسانیت پر خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کرنا، وہی آپ کے کام آئے گا۔ وہ بھی آپ نے اپنا سارا دیکھتے ہوئے خرچ کرنا، کہ سارا کے سارے کا سارا نہیں خرچ کر دینا کہ اب میرے پاس کچھ بچا نہیں، اب میں لوگوں سے مانگتی پھر رہی ہوں، نہیں، ایسا نہ کریں، اپنی ضرورتیں خیال رکھتے ہوئے خرچ کریں تاکہ دوسروں کی بھی مدد پوری ہو جائے اور آپ کو بھی ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں میانہ روی۔ اور کیا ہے صفات؟ ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جھوٹ سے سخت نفرت کرتے ہیں، نہ خود جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں، مقصد کے کاموں میں بیٹھتے ہیں۔ اکثر اکیلے تنہا بیٹھے ہوں گے، کوئی دین کا کام کریں گے یا کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہوں گے، ان کے قریب قریب میں بہت سارے لوگ گروپ بنا کر بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے بے مقصد، ہنس رہے ہوں گے، لیکن وہ ایسی محفلوں سے کو بے مقصد سمجھتے ہوئے ان میں نہیں بیٹھتے، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، بیجا ایسے نہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خصوصیات ہم یہاں پر پڑھنے کے بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں، جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ شرک، قتل ناحق اور زنا یہ بڑے گناہ ہیں۔ شرک جو ہے ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا مدد کے لیے واسطہ و وسیلوں میں پکارنا حرام ہے،
اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور قتل، آپ کو سب کو پتہ ہے قتل کیا ہے، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سورہ الفرقان کا آخری رکوع عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر تھا، ضرور کھول کر پڑھیے گا ایک مرتبہ، اور دل میں خواہش رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اگر آپ کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو رحمان عباد الرحمن میں ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اور اگر اس میں سے چند کچھ ہیں بھی آدھی ہیں تو تب بھی خوش نصیب ہیں، آدھی سے کم بھی ہیں تو چلیں شروعات تو ہو چکی ہے نا، باقی آہستہ آہستہ شامل کرتے جائیں، اللہ سے امید رکھیں اور اچھے کاموں میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ شعراء ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ پر اتمام حجت، مکی صورت ہے۔ اس میں بھی ہم جو گزشتہ ادوار ہیں ان کے کچھ واقعات سے گزریں گے، اور ہم کیا سیکھتے ہیں اس میں، بڑی ہی زبردست چیزیں آنے والی ہیں۔ مشرکین مکہ پر اتمام حجت، اس سورہ میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں، 8 بار، جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ہے نشانی، یعنی قرآن میں، اس قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی بتا دے کہ ایمان نہیں لائیں گے بہت سارے لوگ، لیکن آپ کا رب جو ہے زبردست رحم کرنے والا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے لیکن وہ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ایمان نہ لانے والوں پر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے رحیمی، لاہو العزیز الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ تو فوراً نہیں پکڑتا، یہی اس کی رحیمی اور کریمی ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز الرحیم ہے، زبردست، العزیز بہت زبردست ہے، اور رحیم، جب یہ دونوں صفات آ جاتی ہیں تو بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحیمی اور کریمی اور شفقت ہے اس بندے پر، کہ جو سارے معجزات دیکھ کر بھی نہ مان رہا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ رکو نمبر 1، مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش۔ پہلے رکو میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے، وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی بیسک چیزیں شروع کی آیات میں سکھا دیں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، روز قیامت پر، تقدیر پر، اور پھر اس ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر اس نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اب اللہ کی مخلوق میں، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ زبردست جو کرائیٹیریا دیا ہے نا شروع میں سورہ البقرہ نے، آپ دیکھیں کہ پورا قرآن جو ہے بھرا پڑا ہے، بار بار نماز کا ذکر بھی آئے گا، بار بار مال خرچ کرنے کا بھی ذکر آئے گا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ شخص جو انسانیت سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اس شخص میں ہر طرح کی خیر آ جاتی ہے، وہ ہر طرح کی خیر میں بڑھتا ہے، وہ کسی خیر سے پیچھے نہیں رہتا، عباد الرحمن بن جاتے ہیں ایسے بندے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان میں آہستہ آہستہ ساری عباد الرحمن والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اللہ کئی نشانیاں
تو اللہ کی مشرکین مکہ اللہ کی کئی نشانے دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے میرے حبیب کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب، اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ مان لو جو کہا ہے، مان لو، اس پر حجت پوری ہو چکی۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے بارش برسا کر، اسی طرح انہیں بھی زندہ کرے گا۔ کیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ آخر کیا وہ دنیا میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ اپنی زمینوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ رہے؟ کیا بارش آتی ہے اور دوبارہ سے ہریالی ہو جاتی ہے، سارے پھل پھول اگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے سارے پتے زرد ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی درخت میں جو ہے وہ نئے پتے اگاتا ہے۔ کیا یہ زندہ دوبارہ جی اٹھنے کے مناظر نہیں دیکھ رہے؟ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ رکو نمبر 2، حقیقی رب کون ہے؟ دوسرے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال پرانا جرم جو تھا وہ سامنے رکھا، یاد دلا دیا۔ ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا جبکہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان دھر رہے ہو اور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ تم مجھ پر تو احسان جتا رہے کہ تم نے مجھے پالا ہے، اور تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے خدا بنے بیٹھے ہو۔ فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کہ رب کائنات کون ہے؟ یعنی کہ جب اس کے اوپر بات آئی فرعون کے اوپر کہ اب وہ جواب نہیں دے سکتا تھا، تو فوراً موضوع چینج کر دیا، کہنے لگا رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب، اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی۔ اچھا لاجواب بھی ہو گیا، اب کچھ بول نہیں سکا لیکن دھمکی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کروں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بیدا کی صورت اختیار کی تو وہ اور مرعوب ہو گیا اور اس نے دربار برخاست کر دیا، یعنی کہ دہشت اس کے دل پر طاری ہو گئی۔ ایک نبی ہے، نبی کی دعوت ہی انسان کے دل کو جو ہے کر دیتی ہے ایک خوف میں، ایک ڈر میں مبتلا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، رسول کی بات کوئی ایسی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ لیکن وہ سرکشی میں بھی بڑھ چکا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا، آگے سے بحث کر رہا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دکھایا جو اژدہا بن گیا ایک دم سے، اور اپنا ید بیدا دکھایا چمکتا ہوا ہاتھ، تو مرعوب ہو گیا، روب میں آ گیا۔ رکو نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ تیسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون اور کیا کرتے ہیں، یہ جادو قرار دینے والی چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بار بار بتایا جا رہا ہے؟ کیوں فرعون کی یہ حرکت بتائی جا رہی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو ہے مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند، اللہ کے حکم سے چاند کے، اللہ کرے گا وہ چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رکھا جائے گا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کر کے کر کے دکھائے گا، لیکن وہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ محمد نے تو جادو کر دیا، محمد نے تو جادو کر دیا۔ پہلے سے ہی یہ چیزیں اسی لیے بتائی جا رہی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ یہ کہیں گے معجزہ دکھانے کے بعد تو آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہو جائیں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پہلے سے ہی مرحمت، یعنی کہ مرہم کر دیتا ہے، مرہم پٹی کر دیتا ہے پہلے سے ہی، کہ جو زخم بعد میں ملنے ہیں اس کی مرہم پٹی پہلے ہی ہو جائے۔
کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی محبت دیکھیں اپنے بندوں سے۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر بینگتے ہوئے صاف محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ اژدہا تھا اتنا بڑا، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جو سانپ نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ اژدہے نے معجزہ تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا جب اژدہا بنا تو اس نے ہم سب کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہے، اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، یعنی کہ جو وہ جادو بنا کر لائے تھے وہ سب سے بڑا جادو تھا، جو آنکھوں سے نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سانپ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا معجزہ ڈالا تھا نا، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ تو جادوگر حیران نہیں ہوئے، ایمان لے آئے کہ ایسا جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ ہم سب سے بڑا جادو لے کر آئے ہیں تو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو عصا اژدہا بن گیا، یہ تو واقعی میں کوئی معجزہ ہے۔ وہ فوراً سے بے اختیار سجدے میں گر گئے کہ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہے، اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، اب تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا ہے۔ اور ایسا ہی ہے نا، جب کوئی کافر اسلام ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ سب معاف کر کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر۔ جب وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ایسے فطرت پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان لانے کا یہ بہت بڑی فائدہ ہے۔ رکو نمبر 4، اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ چوتھے رکو میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم آیا تو اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کے لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی، یقین رکھا، اطمینان رکھا۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ جب آپ لوگ کسی کام میں کسی فیصلے پہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو ایسے میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، اور یہ ضرور پڑھا کریں۔ بہت پیاری دعا ہے یہ، مشکلوں سے نکالنے کی دعا ہے یہ، راستے بنانے کی دعا ہے یہ، آسانی کرنے کی دعا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا نا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ موسیٰ اپنا سمندر میں اپنا عصا مار، تو جب عصا مارا تو سمندر دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں غیب کا علم نہیں جانتے، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، بیچ میں قوم اور موسیٰ علیہ السلام، قوم تانے دے رہی ہے کہ اب تو پیچھے فرعون آ گیا اور آگے سمندر ہے، موسیٰ اب تو تم ہمیں لے ہی ڈوبے، اب کیا کرنا ہے؟ گھبرا گئے سب۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کیے کھڑے میں، میرے رب کا کوئی تو حکم آئے گا نا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ انما یہ ربی سیادین پڑھنے لگے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ تو کیا ہوا، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، اللہ نے وحی کی موسیٰ عصا مارو سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا نا، اس لیے وہ تدبیر نہیں کر سکے، تو تدبیر کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ سمندر پھٹ گیا اور اس میں ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا، اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔
اور فرعون چونکہ تھوڑا پیچھے تھا تو اس لیے فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں اطراف کا پانی مل گیا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے تھی، عصا مارا تو سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں، وہاں سے کراس کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے جو فرعون آ رہا تھا اس نے دیکھا چلو راستہ ہے، چلو تم بھی چلو، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب نکل گئے، بالکل سمندر سے الگ ہو گئے، اور پھر اس وقت تک فرعون بیچ سمندر میں پہنچا ہوا تھا، پیچھا کر رہا تھا، جب وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تو فرعون کو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں، یعنی کہ پانی پھر ملا دیا، وہ راستہ ختم کر دیا، پانی آپس میں مل گیا اور باقی سارے جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اور ہم پیچھے پڑ گئے ہیں کہ فرعون نے اس وقت کیا کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان کوئی قبول نہیں، اس کو پھر سے سمندر میں ڈبو دیا تاکہ وہیں ہلاک ہو جائے۔ رکو نمبر 5، ذکر معرفت ربانی، ذکر معرفت ربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی انداز دیکھیں، رب کی محبت دیکھیں، اور اس شخص سے محبت جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ کون ہے خلیل اللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 5ویں رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا یہ سارے جو تم لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں، اگر میں نے ان کی تعظیم کی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا مجھ سے، میں ان کی تعظیم نہیں کر سکتا، اور آپ بھی نہ کیا کریں، ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کی تعظیم نہ کریں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، بڑی پیاری آیات نہیں ہے۔ رکو نمبر 5، بہت پیاری آیات ہے، میں یہ ضرور پڑھوں گی۔ کہنے لگے الذی خلقنی فہو یہدین، والذی، یعنی کہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو لوگوں نے پہنچی ہوئی سرکاریں بنائی ہوئی ہیں، وہ شفا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں درباروں پر، اور بیٹے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں درباروں پر، اور اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے کہ یہ ان سے مانگتے ہیں جو مر چکی ہیں، ان ہستیوں سے مانگتے ہیں جو مر چکی ہیں۔ مرتا کون ہے؟ انسان مرتا ہے نا۔ ہم؟ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے قرآن مجید میں کہ ان سے مانگتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں جو مر چکی ہیں۔ ہم؟ تو وہ شکوہ، اور یہاں دیکھیں توحید کتنی خوبصورت توحید بیان کی کہ الذی خلقنی فہو یہدین، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، واذا مرضت فہو یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی وہی اللہ وہ ذات ہے جو مجھے مارے گا اور مجھے زندہ کرے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے ساتھ جو ہے محبت۔ پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، پھر دعا آ گئی بڑی پیاری کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب، یعنی اس سے پہلے کہ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں روز جزا، روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے حکم عطا فرما، یعنی کہ حکمت عطا فرما، اور مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ وہ بے شک گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اللہ اکبر! یہ جو قلب سلیم والی آیت ہے نا، یہ والی آیت کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنت للمتقین، بڑی ہی پیاری یہ آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اور کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم لے کر آیا ہو۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم، قلب سلیم بہت بڑی نعمت ہے۔ سالم دل، صحیح سلامت دل، اس میں کوئی شرک نہیں، وہ اللہ کے آگے، اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اللہ کے حضور اس نے سرنڈر کیا ہوا ہے، اللہ کی ہر بات مانتا ہے، اللہ کی ہر بات میں اطاعت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قلب سلیم کون ہے؟ جس کا دل سلامت ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، شرک سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے، غلاظتوں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، متقی فرما بردار ہے اللہ کا، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قلب سلیم، اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم کی زبانی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کسی کے آستانے پہ جا کر مجھے شفا نہیں ملتی، اللہ دیتا ہے مجھے شفا، کسی کے آستانے پہ جا کر مجھے بیٹے بیٹیاں نہیں ملیں گے، اللہ دے گا مجھے، اس نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری ساری حاجات کو جانتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، وہ عظیم ذات، وہ مہربان ذات مجھے معاف فرما دے گا، میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ابھی بھی انہیں ڈر ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اتنے پیارے رسول خلیل اللہ، جو فرشتوں کی مدد آنے پر کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تم کیوں آئے ہو میری مدد کے لیے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آج کوئی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور فرشتے آ جائیں مدد کے لیے، کہ ہم فرشتے ہیں تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں ہمیں یہ مدد چاہیے، ہماری یہ مدد کر دو، ہمیں اس مصیبت سے نکال دو۔ ہم ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، فرشتوں تم چلے جاؤ، ناراض نہیں ہونا، ہمارے لیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیا اتنا یقین ہے؟ کیا اتنا وہ ہے اللہ پر بھروسہ، توکل؟ تو کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ مہربان، ہم؟ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے سیدھی رات کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گی۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا و آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ ربی حبلی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت کیا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، جو کوئی حکمت دیا گیا، ومن یؤت الحکمت، اور جسے وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی حکمت دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو وہ بہت بڑی خیر کثیر سے نوازا گیا، خیر کثیر سے نوازا گیا، حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیے، آپ بھی مانگا کریں گے، جو دعا ہے قرآنی دعا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت اور دنیا آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، یعنی کہ مجھے حکمت سے بھی نواز، اور مجھے دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، دنیا میں بھی صالحین کی رفاقت چاہیے ہمیں، اور آخرت میں بھی۔ یہ کتنی جامع دعا ہے، اگر ہمیں دنیا میں صالحین میسر آ جائیں گے تو ہم بھی صالحین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی رفاقت ہمیں صالحین میں شامل کر دے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ سیکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے لینا اچھی باتوں کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہنے لگے میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، میرے بعد والوں میں بھی، کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے نا، انبیاء کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد لوگ بھٹک تو نہیں جائیں گے، میرے بعد لوگ دین کا کباڑا تو نہیں کر دیں گے، میرے بعد لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، یہ فکر لیے ہوئے ہوتا ہے ہم نبی، جب اس کو لگتا ہے نا کہ اب وقت قریب ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے،
تو اس کو فکر ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے میرے وارث ہوں، وہ بھی نبی ہوں، وہ بھی اس کام کو جاری رکھیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے میرے پیچھے فکر ہے اپنے رشتہ داروں کی کہ کہیں وہ بھٹک نہ جائیں، تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، نیک صالح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ میرے بعد والوں میں ابراہیم علیہ السلام کرے، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، یعنی کہ جو دعوت دین کی میں دے کر جا رہا ہوں، توحید کی، وہ اس کو قائم رکھ، اس کو قائم رکھنا، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، وہ روز کہ جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہوگی اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ وہی قلب سلیم جو ہم اوپر پڑھ کے آئے نا، قلب سلیم، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگا کریں، قلب سلیم مانگا کریں، بہت بڑی نعمت ہے قلب سلیم کا ہونا، کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے قلب سلیم۔ صحیح سلامت دل جو شرک سے پاک ہے، جو گندگی سے غلاظت سے پاک ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جو ہر طرح کی بدعت سے پاک ہے، جو ہر طرح کی شرک سے پاک ہے، اسے کہتے ہیں صحیح قلب سلیم، سلامتی والا، جو خالص اللہ سے محبت کرتا ہے، خالص اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 6، اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ چھٹے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام، دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر، کس طرح سے فرماتا ہے نا۔ اور ان کی جو شخصیات ہیں کیا ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم نے ابھی کیا دعا کیا ہے، اللہ ہمیں صالحین کی رفاقت عطا فرما۔ ہم صالحین کا ذکر بھی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ ہم قرآن مجید تو ایک معجزہ ہے، جب ہم صالحین کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ویسی خواہشات جاگتے ہیں کہ ہم بھی ویسے بنے، ہم بھی وہی دعائیں سیکھتے ہیں نا، جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سیکھی، اور اب ہم چاہیں گے تو پلے باندھ لیں گے اس کو یاد کر لیں گے۔ سورہ شعراء میں آئی ہے یہ دعا، رکو نمبر 5 میں، یہ تو میں ضرور یاد کروں گی، مجھے یاد ہونی چاہیے، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ یقین کریں میں قرآن مجید جب بھی، یعنی کہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، جب بھی کھولتی تھی، جب ربی کے ساتھ کوئی دعا آتی تھی تو میں اس پہ غور کرتی تھی، اس دعا میں کیا مانگا ہے، کس نے مانگا ہے۔ انبیاء کی دعائیں ہیں نا قرآن مجید میں ملتی ہیں، جیسے ابھی ہم سورہ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں، کتنی ساری دعائیں تھی اس میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غموں کو دور کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو دور کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا چھٹے رکوع میں، نوح اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لوگ پیشوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کا یہ پیشہ ہے، وہ تو ایویں ہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو دیکھیں نا، کاسٹ پوچھی جاتی ہے، کس کاسٹ کے ہیں، ہر کاسٹ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب نے ان کا ایک نظریہ بنا رکھا ہے کہ یہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہوتے ہیں۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے کیونکہ 950 سال تبلیغ کی تھی، بے لوث خدمت کی ہے، اور دل برداشتہ بھی نہیں ہوئے، صبر کے ساتھ لگے رہے۔ سردار لان تان کرتے رہے، سردار برا بلا کہتے رہے، سردار جادوگر کہتے رہے، سردار شاعر کہتے رہے، سردار جو ہے ان کو مجنون کہتے رہے۔ جب کشتی بنانے لگے تو کہنے لگے اب تو یہ بالکل ہی پاگل ہو گیا، باولا ہی ہو گیا ہے، دیکھو خشکی میں کشتی چلائے گا، اور ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو دیکھو پاگل ہو گیا، باولا ہی ہو گیا اب تو۔ کتنا صبر تھا ان کا۔ ہم اگر کسی کو کوئی تبلیغ کریں، کوئی بات سنائے، اور ہم سے برداشت ہوگا کہ کوئی ہمیں کہے کہ آ گئے بھائی بہت تبلیغ رساں تدریس کرنے کے لیے، سنو ذرا ان کی باتیں۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث خدمت دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس دن کے عذاب سے ڈرو، اور جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو،
नहीं, किसी ने नहीं बात मानी। कहने लगे कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की तलकीन की, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और इसके लिए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की तलकीन की, और इसके लिए उनसे अपनी इताअत का मुतालबा किया कि मेरी इताअत करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि मैं इस तबलीग पर किसी किस्म के अजर का तालिबकार नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इल्ला ये कि तुम मेरी बात सुनो और उस पर गौर करो और फिर उसको मानो और फिर उस पर अमल करो। कौम की अक्सरियत ने कहा कि हम कैसे आपकी पैरवी करें, जबकि आपके साथी तो हमारे माशरे के गरीब कम तर लोग हैं। जैसे मुशरिकीन मक्का के जो सरदारान कुरैश थे, वो आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप अपने इन हकीरों, फकीरों, गरीबों, गुलामों को तो हटाइए अपने पास से, फिर हम आपके पास बैठेंगे। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के सरदार, जो कौम के सरदार थे, वो भी यही कहते थे। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे नबी को तसल्लियां देते हैं कि देखो नूह के साथ भी यही हुआ था मेरे हबीब, या सैयदी, नूह के साथ भी ऐसे ही हुआ था। परेशान नहीं हो, गम मत करो, बस तुम अपना काम करते जाओ। हिकमत है तो देखें पाक कलाम की, और तो करें। हम देखते हैं कि चलो नूह अलैहि सलाम का जिक्र आ गया, बार बार आ रहा है, क्या हिकमतें छुपी हुई हैं इसमें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिलजोई छुपी हुई है इसमें। हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके उनके जख्मों पर मरहम है ये जिक्र। कभी इब्राहिम का जिक्र, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, कभी नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, कभी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र, कभी यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र, कभी किसी नबी का जिक्र, कभी किसी नबी का जिक्र। तो क्या कौम की अक्सरियत ने क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम को कि हम कैसे आपकी पैरवी करें, जबकि आपके साथ तो हमारे माशरे के गरीब और कमतर लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे इससे सरोकार नहीं कि उनका पेशा क्या है, मैं ऐसे नेक सीरत लोगों को नहीं छोड़ सकता, यानी कि मैं इनको अपने पास से नहीं हटा सकता। अगर तुम कहते हो कि मैं इनके पास से हटाऊं और तुम बाद में आके मेरी बात सुनोगे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तवील अरसे की बहस के बाद कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकी दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। क्या मांगी दुआ? रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं गालिब मगलूब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। यानी कि तू गालिब है, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ अहले ईमान को एक कश्ती के जरिए महफूज रखा और बाकी पूरी कौम को एक तूफान के जरिए गर्क कर दिया। जब भी कोई शख्स किसी मुश्किल में पड़ जाए, किसी के गलबे में आ रहा हो, तो उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। रुकू नंबर 7, कौम आद की हर धर्मी। 7वें रुकू में कौम आद की हर धर्मी का जिक्र है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से तकाजा किया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और इसके लिए मेरी इताअत करो। तुम बुलंद यादगारें मत बनाओ, यानी कि तुम, अ, नबी ने कहा कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और इसके लिए मेरी इताअत करो। तुम बुलंद यादगारें बनाकर वसाइल को जाया करते हो, इमारात की मजबूती पर बिला वजह पैसा बर्बाद करते हो, महकूम कौमों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हो। उस अल्लाह की नाफरमानी से बचो जिसने तुम्हें बेटे, मवेशी, हसीन बागात और बहते हुए चश्मे अता किए हैं। कितनी सारी नेमत है, अल्लाह ताला नवाजता है ना। लेकिन कौमें उनको समझती कि ये हमारी हमारी मेहनत का फल है। और ये लोग बड़े भारी भरकम जिसामत के लोग थे, पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम ये सारे काम मत करो, हसीन, जो तुम इस तरह से कर रहे हो, ये सारे काम इस तरह से मत करो, और जुल्म मत करो, लोग जुल्म में ज्यादती मत करो। उस अल्लाह की नाफरमानी से बचो जिसने तुम्हें बेटे, मवेशी, हसीन बागात और बहते हुए चश्मे अता किए हैं। अगर तुमने तौबा ना की तो फिर अंदेशा है कि तुम पर एक बड़ा अजाब आ जाएगा। कौम ने हिकारत से अकड़ कर कहा कि हमें नसीहत करो या ना करो, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम पर कोई असर नहीं होगा नसीहत का, हम पर कौन अजाब ला सकता है। ऐसे अकड़ कर उन्होंने कहा, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता, कोई अ, अ, हम पर कोई अजाब ना आएगा। माजी में भी कौमों को ऐसी धमकियां दी जाती रही हैं। अल्लाह अकबर, आखिरकार अल्लाह का गजब भड़क उठा। तकब्बुर था ना उन्हें, क्या हमें कौन हलाक कर सकता है। और अल्लाह ने मुजरिमों को हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर ऐसी तंदो तेज हवा चलाई कौम आद पर, और ये जो है अपने अपने महलों में, अपने घरों में जो इन्होंने तराश तराश कर बनाए हुए थे, उनमें ही पटक पटक कर उस हवा ने इनको मारा। और ये 7 दिन 8 रातें या 8 दिन 7 रातें
یہ ہوا مسلسل چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی. آپ ہم امیجن کریں نا کہ تھوڑی دیر کا ہوائی طوفان جب آتا ہے ہمارے شہروں میں، تو ہم کیسے کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں کہ کوئی مٹی آ رہی ہے، کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو. ہم؟ ان کی کھڑکیاں اور دروازے تو بند ہی نہیں ہوئی، اتنی مضبوط ہوا تھی کہ سب توڑ کے رکھ دیا، سب کو اڑا کر رکھ دیا. انہیں مہلت ہی نہ ملی کہ ہم کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، اور کرتے بھی تو وہ بند ٹوٹ جاتی. ایسا ان کو ہوا نے پٹک پٹک کر مارا کہ ادھر جا کے لگے، ادھر جا کے لگے، ادھر لگا، ادھر لگا، ادھر بازو ٹوٹا، ادھر ٹانگ ٹوٹی، ادھر سر پھٹا، ادھر منہ دبا. اس طرح سے ان کی بہت ہی ذلت والی موت ہوئی. آخرکار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا. ارم ذات العماد، قوم عاد، ارم والے. رکو نمبر 8، قوم سمود کا تکبر. 8ویں رکو میں قوم سمود. اب ان کے تکبر کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی بڑے گھمنڈی تھے نا، بڑے تکبر میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی منہ میں آتا تھا کہہ دیتے تھے، شاعر، مجنون، جادوگر. ہم؟ تکبر تھا تو کہتے تھے نا، ڈرتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا رسول کھڑا ہے سامنے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں. 8ویں رکوع میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی. ان سے کہا کہ غور کرو، کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ کیا تمہارے پچھلے عیب زندہ ہیں؟ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو. قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا. اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا. اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے. قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا. یہ تھا ان کا انجام. معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور پھر معجزے کو بھی، جو اونٹنی تھی اللہ کی، اس کو بھی ہلاک کر دیا. رکو نمبر 9، قوم لوط کی بے حیائی. 9ویں رکو میں قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ یک وقت یکدم جو رسول تھے، ایک ہی وقت میں آپ جو تھے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا چچا تھے، کچھ اس طرح سے رشتہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو. تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ. قوم نے کہا، اے لوط، تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا. البتہ ان کی بیوی بستی ہی میں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ قوم کی وہ اس میں تھی، جو قوم کی غلطیاں تھیں وہ ان کی حامی کرتی تھی. اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا. اللہ اکبر. پہلے زمین اس بستی کو اٹھا کر پٹکا نیچے، اور پھر اوپر سے کنکریوں کی برسات. اتنا برا عذاب آیا ان پر. ناپ تول میں کمی کی سزا. 10ویں رکو میں جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ. قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو. اللہ نے ایک اندھیری والے دن، جب کہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. جب ایسے ایسے دعوے کرو گے کہ اچھا تم واقعی میں اللہ کے رسول ہو، تم جو ہے ہمیں بلاتے رہتے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہی کہتے رہتے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو تم ہم پر آسمان کو ہی گرا دو. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اندھیری والے دن، جب کہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کیا. دیکھیں نا، بادل جب آتا ہے، بادل جب کڑکڑاتے ہیں اور جب بجلی کھولتی ہے، بجلی کی آواز آتی ہے اس میں، تو کس طرح سے جو ہے خوف آتا ہے نا. بجلی جب چمکتی ہے، بادل کے کڑکڑانے سے ہی انسان دہک جاتا ہے، اور جب بجلی کسی پر گرے تو
بارش میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آواز آتی ہے بہت زور کی، جیسے کہیں بجلی گری، ہم فوراً کہتے ہیں بجلی گری ہے کہیں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، فوراً سے دعا نکلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، اللہ خیر فرماتا ہے۔ اور جو ہے بجلی گرنے سے پہلے بھی جب بجلی چمک رہی تو اللہ سے خیر مانگتے ہیں، یا اللہ خیر کرے، بجلی بڑی چمک رہی ہے، اللہ خیر کرے، بجلی بہت چمک رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے ان کو بجلی کی جو وہ ہیں نقصانات اس سے بچا لیتا ہے۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ بجلی گراتا ہے جہاں کوئی جانے نقصان نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بجلی آپ سوچیں تو صحیح، سیاہ بادل آ جائیں آسمان پر، بجلی چمک رہے اور وہ بجلی گرنا لگ جائے کہیں، اور برابر والوں کی گری، سامنے گری، اب خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کیسا خطرناک عذاب ہے۔ اور مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کہ عذابوں کی کیفیات دیکھیں کہ کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، کسی کو ہوا چلا کر ہلاک کر دیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، کسی کو جو ہے اس طرح سے زمین اٹھا کر پٹخی اور کنکریوں کی برسات کر کے ہلاک کر دیا، اور کسی کو یوں بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ یہ ساری عذاب کی قسمیں اس لیے بتائی جا رہی کہ مشرکین مکہ ہوش میں آ جاؤ، تم میں اب میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تم اس کی ناقدری مت کرو، تم اس کی تذلیل مت کرو، تم اس کی تکذیب مت کرو، تم اس کی مسلسل تذلیل مت کرو۔ دیکھو پچھلی قوموں کا کیا حال کیا ہے میں نے، ڈر جاؤ۔ رکو نمبر 11، قرآن حکیم کی عظمت۔ 11ویں رکو میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کی عظمت کتنی بار آئی ہے نا، کیا ہمارے دلوں میں یہ بات حک گئی ہے کہ نہیں، کہ قرآن ہی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن ہی سب سے بڑی خیر ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت بیان ہو رہی ہے اس رکو میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ مشرکین مکہ کو سنوائی جا رہی ہے یہ آیات، اگر کوئی کھڑا ہو کے سنے تو، کہ جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، تم اس میں شک کرتے ہو؟ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا۔ اس کے نزول کی پیشین گوئی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھی، تورات، زبور، انجیل میں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دو چار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ ہی کسی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ شاعر، شاعروں کی یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ شاعر نہ کرو، کہو میرے حبیب کو، میرے حبیب کو شاعر نہ کہو، مجنون نہ کہو۔ اس کے برعکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں۔ کیا دعوت دیتے ہیں؟ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دعوت تھی نا جس نے انسان کو جنت میں لے جانا ہے، یہ اتنی پیاری دعوت ہے جس نے انسان کو جنت میں لے کر جانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ جس کے عمل میں شرک نہیں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اسے اللہ کے رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہی تھی اللہ کے رسول کی دعوت جسے مشرکین مکہ ٹھکرا رہے تھے، تذلیل کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی ادر کے طلبگار نہیں ہیں، توحید کی دعوت۔ آج بھی کوئی توحید کی دعوت دینے بیٹھے تو لوگ بری بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک دائی کے لیے کیا یہاں پیغام ملا، کہ ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہے، پہلے ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حکمت کا ایک پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں، اوپر شاعروں کی کچھ پست کردار کی بات رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اچھے شاعر ہیں ان کے لیے بھی ان کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں ہی کر دیا۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کی خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں اپنے شعروں سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شعر کہنے کی صلاحیت انسانوں کو دی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کہا ہے۔ شعر و شاعری
اگر انمول ہے، اگر اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اللہ کی تبلیغ کے لیے ہے، اللہ کے پاک کلام کی تبلیغ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہے، تو پھر وہ اچھی ہے۔ سورۃ النمل، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ سورۃ النمل، نمل کے مطلب ہے چیونٹی، ٹھیک ہے، اس میں ہم چیونٹی کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ جو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر گزر رہے تھے ایک جنگل سے، تو چیونٹیوں کا لشکر جو تھا، ان میں سے ایک چیونٹی بول اٹھی کہ سب اپنے جو ہے اپنے اپنے گھروں میں چلو، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس طرح کے الفاظ ہیں کچھ۔ تو اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کا ذکر آ گیا، مسلسل قرآن کا ذکر آ رہا ہے نا، مسلسل۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں۔ پہلے کیا کہا؟ ان مومنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہا، مومنوں کے لیے کیا؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو سچا ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو کہتے ہیں مومن، ٹھیک ہے۔ امن میں آ گیا، امن میں آ گیا۔ جو لوگ ایمان لا رہے تھے، آمن یؤمنو بھی ایمان، امن میں آ جاتے ہیں نا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے، تو وہ کہاں آ رہے تھے؟ امن میں آ رہے تھے، وہ جنت کی طرف آ رہے تھے۔ جنت کیا ہے؟ امن کی جگہ، سکون کی جگہ۔ امن کا مطلب ہے سکون، دلی سکون، دلی اطمینان۔ مومنو، مومنو، ایمان والے کون ہے؟ وہ امن میں ہے، سکون میں ہے، اور شرک کی گندگی سے پاک ہو گئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ایمان لے آئے، امن میں آ گئے، سکون میں آ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ امن میں آنے کے بعد، اس دائرے امن میں آنے کے بعد جو شرک کی گندگی غلاظتوں سے پاک ہے، وہ دائرہ، ٹھیک ہے، اس میں آ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کریں، جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ اس قرآن مجید میں قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ یہی چیز ہم نے پڑھی ہے نا پیچھے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان پر وہ مرغوب کر دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت میں جو جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ دنیا کی ہی محبت کو غالب کر دے گا۔ وہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی مصروفیات سے نہیں باہر آ سکتا تب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگے، مدد نہ چاہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم یوں کہتے ہیں نا، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت دینا۔ جیسے اب کلاس کا وقت ہے، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے وقت میں برکت دینا اور مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا تاکہ حق ادا ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آخرت کی فکر کو لازمی شامل رکھیں۔ اور آخرت کی فکر کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ہر روز یہ دعا بتا رہی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ 3 مرتبہ ہم کہیں گے تو جنت ہماری سفارش کرے گی۔ کیوں کہیں گے ہم؟ یہ ذہن میں رکھ کر کہیں گے نا کہ جنت ہماری سفارش کرے گی، اور جنت کب ملنی ہے؟ آخرت میں ملنی ہے نا۔ تو آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، آخرت کی فکر آ گئی دل میں، جبھی تو ہم نے یہ دعا کی۔ پھر ہم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ ان چند لمحوں میں جو یہ الفاظ ہیں ہم نے 3 3 بار ادا کیے ہیں، ہمیں اس وقت بالکل مکمل طور پر آخرت نظر آ رہی ہے۔ ہم امیجن کر کے جنت کو بھی مانگ رہے ہیں، اور ہم امیجن کر کے جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخرت کی فکر ہر روز کریں، دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں، ہر نماز میں یہ دعائیں مانگیں تاکہ جو ہے جنت ہماری سفارش میں لگی رہے اور جہنم ہم سے پناہ مانگنے میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، ہم جو ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے مشرکین مکہ،
ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں. ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے، اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے. روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا. قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا. اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا. پیچھے ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں. رکن نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل. اور وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے، دیکھیں اپنے اپنے فضل چیک کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر کیا کیا فضل کیے ہیں. اس ذکر کو پڑھنے سے پہلے، اس رکوع کو پڑھنے سے پہلے اپنے اپنے فضل چیک کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا فضل کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس فضل کا شکر کیسے ادا کیا تھا اللہ کے رسول نے، اور ہم نے بھی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پر اللہ کا فضل یاد دلا کر اللہ کی شکر گزاری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء تو ہوتے ہی شکر گزار ہیں. سوال کس کے لیے آ رہا ہے، بات کس کے لیے آ رہی ہے؟ ہمارے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں. دیکھیں اتنی ساری باتوں میں کہاں کہاں حکمتیں چھپی ہوں گی. اس چیونٹی کے ذکر میں کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل کی کہاں کہاں باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری کی کہاں کہاں باتیں چھپی ہوئی ہیں. اس سارے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری تھی، زبور کتاب اتاری تھی، اور ان کے بیٹے سلیمان کو بھی انبیاء میں سے چن لیا. دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی. انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے. پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی. یعنی کہ دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے ان کے لشکر میں. پھر انہیں پرندوں اور حشرات کیا ہوتے ہیں، حشرات الارض کیا ہوتے ہیں، زمین میں رینگنے والے، چلنے والے، چھوٹے بڑے، سب حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی. ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چونٹی نے پکار کر دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے. اب اللہ تعالیٰ نے تو انہیں یہ زبان سکھائی ہوئی تھی نا ان کی، تو اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی صلاحیت حاصل ہے، دیکھو مجھے تو وہ بھی صلاحیت حاصل ہے، میں تو یوں میں تو وہ نہیں. کیا کہا؟ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا. مسکرا کر کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نوازا ہے، اتنا علم نوازا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے. پہلے حشرات الارض کا ذکر ہوا، چیونٹی کا شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر ہدہد کا ذکر کیا کہ وہ کہاں ہے، کہاں غائب ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ سب کو فرما بردار بنایا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. ان کو ان ساری چیزوں کو ان کے فرما بردار بنایا ہوا تھا. اچھا، کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا. اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے. یمن میں، ٹھیک ہے، یمن میں سبا نام کی ایک قوم کو دیکھ کر آیا ہے. اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت ہے. تخت سبا بڑا مشہور ہے نا، بلقیس کا تخت، بلقیس نام تھا اس ملکہ کا. وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے. اب نبی کو جب پتہ چل جائے تو پھر تو وہ دعوت کا پیغام ضرور دیتے کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قوم، ہدہد نے کہا کہ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ. ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا. سلیمان علیہ السلام نے خط میں کیا بھیجا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین.
کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے، یہ جو شروع اللہ کے نام سے جب اس نے پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوئی، اللہ کے نام سے۔ ہم، اور پھر کہا کہ میرے ساتھ سرکشی مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ تم جو سرکشی میں لگے ہوئے ہو وہ مت کرو، اور پیغام بھی تھا کہ جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اور اس طرح سے نا۔ تو چند ابھی میں نے دو ہی آیات پڑھی ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام ممائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ رکو نمبر 3، ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ تیسرے رکو میں ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ ملکہ نے عمائدین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ عمائدین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ خط کا جو روپ تھا وہ روپ پڑ چکا تھا۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور باضمیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بیچ کر اس بادشاہ کی مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ یہ بات بھی متاثر کر گئی، پہلے خط متاثر کر گیا، پھر یہ بات بھی متاثر کر گئی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مختصر، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی قوم سمود کا ذکر آ گیا، اس میں دیکھیں کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ رکو نمبر 4، قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام۔ چوتھے رکو میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس رکو میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ کے انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط اور ان کی اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہوئی اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے شاید اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ، یہ انکمپلیٹ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں شاید یہاں ہو۔
इसमें भी जो है अल्लाह ताला की हिकमतें छुपी हुई हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, हम बस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। देखते हैं, ऊपर चलते हैं। सूरत अन-नमल। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब्र का इम्तिहान है। सात रुकू में से चार रुकू शामिल है ना? जी। अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा रुकू चल रहा था हमारा। दो और चार। कौम समूद की साजिश हम पढ़ रहे थे, बस ये यहीं तक है। कौम पूरी तबाह हुई और उनके साथ, अच्छा हम यहाँ से बात कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यही रुकू लास्ट रुकू है और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें से थोड़ी सी मिस हुई हैं, उससे हम देख लेते हैं कि उनके साथ जो लूत अलैहिस्सलाम थे। यहाँ से हम लेते हैं कि अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को बस्ती से बाहिफाजत निकाला और फिर बस्ती को उलट दिया, और उसके बाद उस बस्ती पर कंकरियों की बारिश बरसाई। पूरी कौम तबाह हुई और उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी हलाक हुई, क्योंकि वो कौम की हिमायत में थी। तो इस तरह से हमारा ये रुकू कंप्लीट हुआ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली बि जलाली वजहिक व अज़ीमी सुल्तानिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। ए अल्लाह, हमसे हमारी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाइए। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी जो मजलिस है, इसमें आने वाली तमाम बहनों की जो भी दिली हाजात हैं, उन सबको अल्लाह ताला पूरा फरमाए। हम में से अगर कोई बीमार है तो हमें हमें शिफा कामिला अज़ला अता फरमाए, और हमारे अहल वालों में से कोई बीमार है तो उन्हें भी शिफा कामिला अज़ला अता फरमाए। और जिन्होंने दुआएं करने के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी उन सब के लिए आसानी फरमाए, और उन सबको अल्लाह ताला शिफा कामिला अज़ला अता फरमाए। जिन्होंने अपने प्यारे बीमारों, अपने प्यारे जो उनके हैं, उनकी बीमारी के लिए शिफा की दुआ का कहा है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा कामिला अजला अता फरमाए। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको दीन दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाइयों से नवाज दीजिए, हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर दीजिए, हमारे लिए आसानियाँ फरमाइए, मुश्किलों को दूर कीजिए, गमों से महफूज रखिए, हर तरह की बदबख्ती और जिल्लत रुसवाई से महफूज फरमाइए, दीन दुनिया और आखिरत की हर तरह की आफियत अता फरमाइए। आमीन। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।